नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की तरह मिस्र में भी कई तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं और हज़ारों जंगजू इस वक्त मिस्र बॉर्डर की तरफ रवाना है और बताया जा रहा है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो रही है। वहाँ पर एक तरफ से इसराइली आर्मी ने बिल्कुल मुहासरा कर लिया है रफ़ा शहर के, वो बिल्कुल उसके बॉर्डर पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहुँच चुके हैं, सराउंडिंग में पहुँच चुके हैं और रफ़ा शहर के अंदर दाखिल होने वाले हैं। और दूसरी तरफ से ना सिर्फ मिस्री फ़ौज की खबरें पहले सामने आई थी, अब जो तंजीमें हैं जिस तरह के हिज़्बुल्लाह उस तरह की तंजीमें जो मिस्र में थी वो अब दोबारा से मुतहरिक हो गई हैं और वो गज़ा की तरफ रवाना है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल की अगली मूव क्या है, कब वो हमला करने जा रहा है, क्या हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए हैं उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी सियासत का मरकज़ है वो रफ़ा शहर बना हुआ है और वहाँ पर फ़लस्तीनी अवाम मुकम्मल तौर पर, यानी फ़लस्तीन की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो रफ़ा के अंदर इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर डिस्प्लेस होकर वहाँ पर मुकीम हो गई है और इसराइल अब वहाँ पर हमला करने जा रहा है। उसका प्लान यह है कि वो फ़लस्तीनियों को निकाल देगा इजिप्ट में। इस पर पूरी दुनिया से रिएक्शन सामने आ रहा है, हर मुल्क इस हवाले से खबरदार कर रहा है। मिडल ईस्ट में तो ख़ास तौर पर इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन हो जाता है, मतलब इख्तिताम को तो छोड़ दें, सिर्फ शुरू हो जाता है अगर, तो इसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस सबको भुगतने पड़ेंगे जिसका अंदाज़ा भी नहीं। यूरोप में बैठे हुए थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा कि जो आलमी जंग छेड़ सकता है, यहाँ से इतनी बड़ी तबाही जो है वो निकलेगी कि आलमी जंग ये छेड़ सकता है। तो सोचिए कि ये कितना जो है वो ख़ास और सबसे ज़्यादा इस पर तवज्जो हो चुकी है। कुछ गैर मामूली सरगर्मियाँ इस वक्त मिस्र की जानिब से देखने को मिल रही हैं, वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, ख़बरें मिल रही हैं कि जो तंजीमें हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर पहुँच रही हैं। और नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको तंजीमों ही के हवाले से अपडेट करते हैं। एक तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि मिस्री फ़ौज इस वक्त डिप्लॉय कर दी गई है, बहुत बड़ी तादाद में मिस्री फ़ौज, टैंक्स, एयर डिफेंस, उनकी एयर फोर्स वो वहाँ पर हाई अलर्ट पर कर दी गई है, बॉर्डर के साथ डिप्लॉय कर दी गई है। और साफ तौर पर इसराइल को ये बताया गया है कि अगर रफ़ा पर हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे और इसको एक ऐलान जंग समझा जाएगा। लेकिन अब उससे भी नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। मिस्र में जो तंजीमें थी और जो ट्राइब्स थे, जो कबीले थे, जो कि पिछली जंगों में जिन्होंने इसराइल के खिलाफ हिस्सा लिया था, आपको पता है मतलब ट्राइबलिज्म है मिडिल ईस्ट में, हर मुल्क में वहाँ पर कबीले हैं। तो मिस्र के जो कबीले थे और तंजीमें थी वो सारी मुतहरिक हो गई हैं और सारे मतलब मुसल्लह होकर इस वक्त वो बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो लेबनान वाली है वही सूरत हाल अब मिस्र में होने जा रही है और ये अपने तौर पर भी जा रहे हैं और मिस्री फ़ौज भी इनको सपोर्ट कर सकती है। उसकी वजह यह है कि मिस्र जंग करने जा रहा है इसराइल से, तो उसको तो फिर सारे जंगजुओं की ज़रूरत होगी, तो इनको भी वो पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। द सिनाई ट्राइब्स, अब ये सिनाई वो इलाका है गजा के साथ, ये जो एक पूरा टुकड़ा आता है सुएज कनाल से इधर को और गजा से इधर को, ये सारा सिनाई कहलाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टुकड़ा है। ये सिनाई नाज़रीन वो इलाका है जहां पर कोहे तूर पहाड़ भी है, तो मुकद्दसात के हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली भी ये बहुत तरीन मिस्र के लिए अहमियत रखता है स्ट्रेटजिकली। और ये एक वक्त में इसराइल के कब्जे में भी चला गया था, फिर मिस्र ने जंग करके सिनाई को वापस लिया था। द सिनाई ट्राइब विल अटैक इसराइल एंड द सिचुएशन इन सिनाई विल बिकम as it is the situation on the borders of Lebanon and Syria with militias outside the control of the state attacking Israel. If Israel tries to storm Rafah and displace the residents of Gaza to Sinai, the Sinai tribes will arm the Palestinians and Sinai will turn into a battlefield and Israel will drown in the deserts. क्योंकि ये सारा सहरा का इलाका है, वो कह रहे हैं सहरा में ही इसराइल को गाड़ दिया जाएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो कर रहे हैं कि ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो तंजीमें हैं, वो जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको भी आर्म्स कर देंगी, यानी उनको भी असलहा दे देंगी। तो आम जो, क्योंकि देखें
جو فلسطینی ریفوجیز ہیں وہ تمام ملکوں میں ہیں، وہ جارڈن میں بھی ہیں، وہ مصر میں بھی ہیں، وہ شام میں بھی ہیں، وہ لبنان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فلسطینی وہاں پر موجود ہیں۔ تو اب فلسطینی جیسے لبنان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اگر ہماری آزادی کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے تو ہم گھروں میں کیوں بیٹھے رہیں، تو ہم آزادی لیں گے، تو وہ حزب اللہ کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں سیم کام یہاں پر بھی ہونے جا رہا ہے، شام اور لیبنان والا، کہ یہاں پر تنظیمیں بھی متحرک ہو رہی ہیں اور ساتھ جو فلسطینی ہیں ان کو بھی وہ اسلحہ سے لیس کر دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ان کی آرگنائزیشن کے سربراہ کا ایک بیان دیکھیے، اس سے آپ کو صورتحال اور کلیئر ہو جائے گی۔ The Arab National Congress will hold its next session in liberated Gaza، کہ جو عرب نیشنل کانگریس ہے وہ اگلا جو ہمارا اجلاس ہونے والا ہے وہ آزاد غزہ میں ہوگا، یعنی تب تک ہم غزہ کو آزاد کروا چکے ہوں گے اور ہم نے اگلا جو اجلاس کرنا ہے وہ ایک آزاد فلسطین اور آزاد غزہ کے اندر کرنا ہے۔ پھر ان کا بیان دیکھیے، what the resistance is doing in Iraq and American reaction to it confirms our ability to neutralize the major powers، کہ اس وقت جو امریکہ جیسی سپر پاور ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ہم ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر وال اسٹریٹ جرنل کا ایک اور بڑا بیان دیکھیے، Cairo sent warnings to Israel that any ground operation in Rafah would lead to the immediate suspension of the peace treaty between the two countries۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے مصر کی، وہ اوپنلی بھی پیغام دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو ہم حملہ کر دیں گے، اور سیکریٹلی بھی جو ایک بیک ڈور آپ کا ڈپلومیٹک چینلز ہوتا ہے، دیکھیں میڈیا پر چلیں چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو ڈپلومیٹک چینل ہوتا ہے وہ جو ریاستوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن چینل ہوتا ہے، جب اس کے ذریعے پیغام بھجوایا جاتا ہے تو پھر اس کو حتمی طور پر مانا جاتا ہے اور اس کو سیریس لیا جاتا ہے۔ تو اس چینل کے تھرو بھی ایجپٹ نے پیغام بھجوا دیا اسرائیل کو کہ اگر یہ کام کیا تو وہ جو 45 سال پرانا معاہدہ ہے اس کو وہ سسپینڈ ہو جائے گا اور ہم اسرائیل پر دوبارہ سے حملہ کر دیں گے۔ تو آپ ناظرین اس پوری صورتحال میں دیکھیں کہ اسرائیل کس طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں اس نے پلان کے مطابق جو فلسطینی ہے اس وقت 15 سے 18 لاکھ کے درمیان فگر بتایا جا رہے ہیں جو رفح کے اوپر جمع ہو چکے ہیں، یہ اس کا پلان تھا کہ ہم نے ان کو ایجپٹ میں دھکیلنا ہے۔ اب ایک پلان کے ایک حد تک تو وہ کامیاب ہوا ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو وہاں پر جمع کر دیا، حالانکہ اس کا پلان تو یہ تھا کہ وہ پہلے مہینے میں ان کو نکال دے گا، وہ تو ناکام ہوا، لیکن پھر بھی لوگوں کو ڈسپلیس کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ اچھا وہ رفح پر جمع ہو گئے، اب اسرائیل یہاں سے اپنے ہی بنائے پلان میں مشکل کس طرح سے پھنس گیا ہے۔ مشکل ناظرین اس طرح سے ہے کہ رفح میں تھوڑا سا حفاظت مل گئی ہے فلسطینیوں کو، کیونکہ اس وقت رفح پر بمباری نہیں ہو رہی۔ دیکھیں وہاں پر بھوک ہے، وہاں پر پیاس ہے، وہاں پر باقی سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس طرح سے باقی سارے غزہ میں بمباری ہوئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، رفح میں اس طرح سے بمباری نہیں کی جا رہی۔ تو تھوڑا سا بالکل ہلکا سا ریلیف ان کو یہ ملا ہے کہ اب رفح میں بمباری نہیں ہو رہی، تو وہ وہاں پر ان کو تھوڑا سا سیف ایک جگہ مل گئی ہے۔ اچھا اب اس بات پر اسرائیل کو مروڑ اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ مطلب غزہ کے اندر کوئی ایسا علاقہ تھا ہی نہیں جہاں پر وہ بمباری نہ کر سکتے ہو، تو اب ایک ایسی سپیس وہاں پر کریٹ ہو گئی ہے کہ جہاں پر وہ بمباری نہیں کر سکتے۔ اسی دوران وہ ایجپٹ کو یہ کہتے رہے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمیں حملہ کرنے دے لیکن آپ نے ہم پر حملہ نہیں کرنا، تو ایجپٹ اس بات پر مانا نہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ بمباری کرنا بھی ضروری ہے، وہ اس طرح فلسطینیوں کو سیف جگہ تو نہیں دے سکتے، تو بمباری اگر کرتے ہیں تو سامنے ایجپٹ بالکل سٹریٹ اس نے کہہ دیا کہ اگر اب یہاں پر بمباری ہوئی، کیونکہ دیکھیں رفح بالکل بارڈر کے ساتھ ہے، تو رفح پر شہر پر جب بمباری ہوگی تو وہ جو ساتھ تو آرمی مصری آرمی کھڑی ہے، تو مطلب بمباری بھی نہیں کر سکتے۔ بمباری کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو اگر یہ کام کرتے ہیں تو آگے ایجپٹ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ چھیڑ دیں گے، تو دونوں صورتحال میں وہ پھنس چکا ہے۔ بمباری نہیں کرتا تو بھی اس کو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ فلسطینی یہاں پر سیف کیوں بیٹھے ہوئے، اور اگر کرتا ہے تو آگے ایجپٹ کھڑا ہو گیا، اور ایجپٹ کو اس نے منانے کی کوشش کی کہ نہیں تم یہ جنگ نہ کرو، کوپریٹ کر لو، پیسے لے لو فلانا، لیکن ایجپٹ اس پر نہیں مان رہا، تو اس وقت اسرائیل یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ لیکن
کیا اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اسرائیل کی کیا تیاری نہیں ہے؟ یہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نتن یاہو نے باقاعدہ پلان دے دیا ہے، آرمی کو آرڈر کر دیا ہے، پلان پر جو بنایا گیا تھا وہ دستخط کر دیا، اور اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گرین لائٹ پر کھڑی ہوئی ہے ان کی فوج۔ یعنی رفح کا جو شہر ہے، یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو رفح بارڈر ہے، یعنی ایجپٹ اور غزہ کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ ایک بالکل چھوٹا سا شہر ہے۔ اس میں 1,71,000 لوگ اس سے پہلے رہائش پذیر تھے، اب ان کی تعداد 18 لاکھ 20 لاکھ ہو چکی ہے، یعنی ایک بالکل 1.5 لاکھ کے قریب کتنا کو بڑا شہر ہو سکتا ہے آبادی والا۔ اچھا، تو اب وہ فوج اس کے مطلب سراؤنڈنگ میں آ چکی ہے، رفح کی سراؤنڈنگ میں، اور گرین لائٹ کے لیے انتظار کر رہی ہے نتن یاہو کا ہائی کمانڈ کا کہ ہم اندر انٹر ہونے جا رہے ہیں رفح پر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تو اسرائیل کو وہ والا جو پیچھے پرابلم آ رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے، پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک اندر سے بھی پریشر ہے، ایک اندر سے بھی سوچ ہے کہ اچھا اگر ہم حملہ کر دیتے ہیں، اور مصر کا جس طرح بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ حملہ کر دے گا، یہ تنظیمیں حملہ کر دیں گی، تو اگر اس صورتحال میں اسرائیل نہ بچ پایا، مطلب ہار گیا، اگر یہ جنگ ہار گیا، ادھر سے مصر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی، سیم ٹائم پہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی، سیم ٹائم پہ گولان ہائٹس پہ حملہ ہو چکا ہوگا، تو اگر یہ جنگ اسرائیل نہ جیت پایا تو پھر اسرائیل کہاں جائے گا؟ پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ کیا پھر اسرائیل اب قائم رہ سکتا ہے؟ یہ والی جنگ ہارنے کے بعد کیا اسرائیل بچ پائے گا؟ تو یہ ایک اندر سوچ ہے جس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، جھگڑا بھی ہو رہا ہے، اختلافات بھی شدید ہیں۔ جو ان کے ہائی آفیشلز ہیں، جو ان کے سابقہ وزراء اعظم ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط اقدام ہے۔ امریکہ کا بھی اندر سے پریشر ہے کہ یہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا، یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس حد تک ان کا پریشر ہے۔ یورپ اپنی جگہ پر اختلافات کر رہا ہے، لیکن نتن یاہو آپ کو پتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ہر صورت میں غزہ پر قبضہ چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور ساتھ اس کو یہ بھی ہے کہ اگر آج میں جنگ دیکھیں، یا تو پھر یہاں پر جنگ رک جائے گی، اگر وہ اب رفح پر آپریشن نہیں کرتے تو مینز کے جنگ روکنا پڑے گی، تو اگر وہ یہاں پر جنگ روکتا ہے تو نتن یاہو کی کرسی جاتی ہے، تو وہ کرسی بچانا بھی تو اس کے لیے پہلے دن سے یہ اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل نے اس سے پہلے مصر اور شام کے ساتھ ایک ساتھ جنگیں لڑی ہوئی ہیں، یعنی سیم ٹائم پہ ان کی آرمی گولان ہائٹس پر بھی لڑ رہی تھی اور سینائی میں بھی لڑ رہی تھی، لیکن ماضی کی گراؤنڈ ریالٹیز اور آج کی گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہے۔ ماضی میں نہ ہی لیبنن اور نہ ہی حزب اللہ اتنا پاورفل تھا، اور آج کی ایجپشین آرمی ون آف دی ٹاپ اور ون آف دی پاورفل آرمیز سمجھی جاتی ہے دنیا میں۔ تو آج کی گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہیں، اس لیے امریکہ وارن کر رہا ہے، بلکہ ان کے اندر سے بیٹھے ہوئے ان کے ملٹری ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اب تمام فرنٹس پر لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، تو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس وقت آرمی جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں کھڑی ہوئی ہے رفح کے، اور دا آرمی از ریڈی اینڈ ویٹنگ فار پولیٹیکل گرین لائٹ ٹو لانچ اٹیک آن رفح، کہ بھائی جو پولیٹیکل ان کا کنسنسس ہوگا تو پھر ہی گرین لائٹ ملے گی نا۔ اب نتن یاہو کا اس حوالے سے بیان دیکھیے، I directed our forces to plan to evacuation of hundreds of thousands of residents of Rafah before ground invasion، کہ بات تو ایک ہی ہے نا۔ دیکھیں، کیا آپ حکم یہ جاری کریں گے رفح والوں کو کہ یہاں سے آپ ایویکویٹ کر جائیں، یعنی مصر میں چلے جائیں، تو کیا وہ چلے جائیں گے؟ مطلب انہوں نے اتنی بمباری کر کے بھی وہ غزہ نہیں چھوڑا، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان پر بمباری ہوتی رہے گی اور وہ پھر بھی مصر میں داخل نہیں ہوں گے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو کہ ان کا پلان ہے کہ بمباری ہوگی تو وہ سارے مصر میں دوڑ جائیں گے۔ دونوں پاسبلٹیز ہیں، لیکن دونوں پاسبلٹیز ہی خطرناک ہے، اور دونوں پاسبلٹیز میں ہی بمباری ہوگی، لوگ وہاں پر شہید ہوں گے تو بھی مصر کو حملہ کرنا پڑے گا، اور مصر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی ایک مطلب واضح یہ جنگ ہے۔ رفح پر حملہ ایک واضح جنگ ہے دونوں صورتوں میں۔ پھر آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیے، وی ول پرووائڈ سیف پیسج ٹو سیویلینز ٹو بی ایبل ٹو لیو۔ پھر اس کا ایک اور بیان دیکھیے، آور فیلئر ٹو انٹر رفح مینز لوزنگ وار کیپنگ حماس دیئر۔ اب یہ بے شرموں کی یہ کارستانیاں دیکھیں کہ انہوں نے جنگ شروع کہاں سے کی تھی؟ جی نارتھ کے اندر، نارتھ غزہ کے اندر جی حماس ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نارتھ میں ہم نے تباہی مچا دی، بلڈنگز اڑا دی، سارا کچھ جو ہوا آپ کو پتا ہے۔ پھر جناب نارتھ سے کہا جی اب حماس جو ہے وہ سینٹر میں چلی گئی، پھر سینٹر سے کہا اب ساؤتھ میں چلی گئی ہے، لہٰذا اب ہم ساؤتھ یعنی خان یونس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ پر سارا کچھ کر لیا، اب لوگ وہاں سے نکل کر رفح میں آ گئے، تو یہ بے شرم کہہ رہے ہیں کہ اب حماس رفح میں چلی گئی ہے، حالانکہ مزاحمتی تحریک تو وہ پہلے پوائنٹ سے لے کر یعنی اریز سے لے کر نیچے تک وہ ہر جگہ پہ مزاحمتی تحریک موجود ہے، وہ تو کہیں سے ایلیمینیٹ ہو ہی نہیں سکی۔
لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اصل مقصد پہلے دن سے یہی تھا، ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنی فتح منوانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے۔ مزاحمتی تحریک سے یہ نہ لڑ سکتے ہیں نہ ان سے جیت سکتے ہیں۔ ان کا پہلے دن سے پلان تھا کہ کامیابی صرف ایک ہی صورت میں آئے گی۔ یار آپ دیکھیں نا کہ ایڈ کیوں یہ بند کر رہے ہیں، یہ انہوں نے سولر پینل بجلی وہاں پر کیوں اڑائی، پانی کے کنویں جہاں سے انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا ان میں کنکریٹ بھر دی، تو ایسی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا پہلے دن سے پلان صرف یہی تھا کہ غزہ کے لوگوں کو نکالیں گے تو ہمیں کچھ فتح مل سکتی ہے، حماس سے یہ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ پھر دیکھیں نا ان بے شرموں کے کہ اب ساری حماس جو ہے وہ رفح میں جمع ہو گئی، اس لیے رفح پر حملہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حماس تو پورے غزہ میں کنٹرول کر رہی ہے، بلکہ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مزاحمتی تحریک نے نارتھ میں باقاعدہ پولیس بنانا شروع کر دیا، جیسے ایک ریاست میں ایک ملٹری ہوتی ہے ایک پولیس ہوتی ہے، اس حد تک ان کا کنٹرول ہے، اور یہ ان بے شرموں کے کام دیکھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا کس طرح سے ناظرین اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اندر کے اختلافات کس طرح سے ہے نتن یاہو اور آرمی چیف میں۔ یہ آپ دیکھیے quarrel between Netanyahu and Army Chief of Staff regarding operation at Rafah۔ پھر آپ دیکھیے Netanyahu asked to mobilize force again that was demobilized and اس پر اس نے جواب دیا there are political dimensions that must be addressed first۔ یہ آرمی چیف نے اس کو جواب دیا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ وہی جو میں آپ کو دو سوچوں کی بات کر رہا ہوں نا کہ بھائی ایک سوچ اندر سے یہ بھی ہے کہ بھائی اگر ہم حملہ کر دیتے ہیں اور ایجپٹ کا ہمیں واضح ہو گیا کہ وہ ہم پر واپس حملہ کرے گا، جنگ چھیڑ دے گا ادھر حزب اللہ یہ وہ، تو کیا ہم یہ سارے محاذ پر آج لڑ سکتے ہیں؟ اگر بالفرض ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ ادھر سے امریکہ یورپ کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ جنگ دیکھیں، ماضی مختلف ہے، ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں امریکن یورپین فورسز نے آ کر ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ آج جو مرضی ہو جائے، میری بات لکھ لیجئے، یہ لوہے پر لکیر ہے، امریکہ یورپ اپنی فورسز نہیں بھیج سکتا یہاں پر، یہ بات لکیر ہے، کیونکہ مسئلہ صرف بیانیے کا ہے، ماضی میں یہ والا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ والی سوچ ہے کہ بھائی اگر ہم ہار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جو ڈی موبلائز کر دی گئی تھی فورس، یعنی جس کو ریسٹ دیا گیا تھا، وہ فوج دوبارہ لے کر آئیں۔ تو اس آرمی چیف نے کہا کہ پہلے جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں، یعنی اس کا جو کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، جو عالمی سیاست ہے، جو مڈل ایسٹ کی سیاست ہے، جو ان کا ریاکشن ہے، ان کو بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے ہمیں یہ کام کرنے سے پہلے۔ جیسا کہ اس نے آگے بیان دیا we are still far from ending fighting in خان یونس، کہ ابھی تک تو خان یونس میں ہماری لڑائی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ رفح پر ہم کیسے جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اندر کے جھگڑے، باہر کا پریشر، لیکن مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے جو نیتن یاہو کی انتہا پسندانہ سوچ ہے، جو ظلم کے انتہا اس نے کی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہر صورت میں حملہ کرے گا اور ہر صورت میں مصر کو آگے سے جواب دینا پڑے گا، اور وہ جنگ ہونے جا رہی ہے، ادھر سے حزب اللہ آئے گی، ٹھیک ہے، ادھر شام سے حملے ہوں گے، تو یہ ایک علاقائی اینڈ دین ورلڈ وار مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہاں ان کیس کے امریکہ اگر نیتن یاہو کو فارغ کروا دیتا ہے زبردستی تو پھر یہ جنگ رک سکتی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کسی اور وجہ سے حملہ نہ کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر ناظرین دنیا کا ریاکشن دیکھیے، برٹش کے جو فارن سیکرٹری ہیں ڈیوڈ کیمرون، وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دا پاسبلٹی آف لانچنگ ملٹری اٹیک آن رفح where more than half of Gaza's population is taking refugee۔ اب یہ بیانات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی واقعتاً یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ ساری دنیا کو بیانات دینے پڑ رہے ہیں اور وارن کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ خطرناک کام ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ پھر اتنے کانسیکوینسز ہوں گے کہ سب کو بھگتنے پڑیں گے، اس کے اثرات پوری دنیا پر جائیں گے۔ جوزف بورل جو فارن پالیسی کے ہیڈ ہیں یورپ کے، وہ کہہ رہا ہے resuming hostages negotiations and suspending hostilities is the only way to avoid bloodshed۔ پھر UN کہہ رہا ہے every day that passes without an agreement brings more unbearable suffering to the children in Gaza۔ پھر فارن پالیسی، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ امریکہ کا، مغرب کا، اسرائیل must be tried before the International Criminal Court for the crime of destroying the health care system in Gaza۔ اسرائیل، یہ فارن پالیسی جو ہے دنیا کا سب سے مستند ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے، مغربی یہ میڈیا ہے۔ اسرائیل's destruction of health care system in Gaza is not only an important part of the charges of genocide but also a war crime۔ تو یہ نظر اس وقت دنیا کا ریاکشن آ رہا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ معاملات کتنے سیریس ہیں، رفح پر حملہ کس طرح عالمی جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ پھر ناظر آخر میں
दो बड़े हमले हुए हैं अमेरिकी अड्डों पर, एक कॉर्निको फील्ड बेस है, एक अल उमर ऑयल फील्ड बेस है, ये दोनों शाम में हुए। और आज मीटिंग हो रही है इराक की और अमेरिका की जो कमेटी है इनखला के हवाले से, और अल्टीमेटम दिया हुआ है इन तंजीमों ने कि अगर 48 मतलब ये इस मीटिंग तक वो था कि अगर ये अमेरिका फैसला नहीं करता तो फिर हम अपने हमले शुरू कर देंगे और ये नई तर्ज की जंग होगी जो अमेरिका फेस करेगा। तो सूरत हाल बहुत कशीदा है, आपके सामने ही मामलात है। अब मैं इस पर क्या कमेंट्री करूं, आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं कि हम एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। नेतन्याहू रुकने वाला नहीं है। सिर्फ एक केस है कि अगर अमेरिका उसको ज़बरदस्ती हटाए, तो अभी तक तो मुझे अमेरिका की कोई ऐसी इंडिकेशन, कशीदगी ज़रूर है, इख्तलाफात है, लेकिन क्या वो नेतन्याहू को हटाने जा रहा है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। और ये अब घंटों की बात है, 48 घंटे 72 घंटे, इसमें हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ये आम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो कि आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।